Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, उस पर बात करेंगे, विच इज़ एक एक्सपेक्टेड डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया, इन विच सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड इलेक्शन कमीशंस पोस्टपोनमेंट ऑफ पंजाब इलेक्शंस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, और वो ऑर्डर इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि वो अब पहले 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने थे, अब 14 मई 2023 को पंजाब के इलेक्शंस करने का ऑर्डर इशू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। नाज़रीन, इस ऑर्डर के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंटरनेशनल सर्कल्स में, पाकिस्तान के इंटरनल हवाले से भी मीडिया के अंदर भी एक डोमिनेंट थीम रहा, उसकी प्रोसीडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग रहीं। तो आज हम इस डिस्कशन में, जो शॉर्ट डिस्कशन है, इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जो प्रोसेस था उसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, और इस डिसीजन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, पाकिस्तान की डिफरेंट जो पॉलिटिकल, इकनॉमिक और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं, बिकॉज हम लास्ट एक एपिसोड में बात कर चुके हैं, इलेक्शंस वाली एपिसोड में, जिसके अंदर हमने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शंस जो है वो एक कंट्रोवर्सी बनी है कुछ अरसे से, और कंट्रोवर्सी तब से बनी है जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को आउस्ट किया गया और थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद से पीटीआई जो है वो डिमांड करती रही कि जनरल इलेक्शन जो है वो टाइम से पहले करवाए जाएँ ताकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अचीव की जा सके। ऑल्दो इलेक्शन वर ड्यू बाय अक्टूबर दिस ईयर, लेकिन इमरान खान साहब की डिमांड थी कि इलेक्शन पहले करवाए जाएँ, जो कि इस गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हमने देखा कि इमरान खान साहब ने प्रेशर बिल्ड करने के लिए अपनी पीटीआई की जो दो गवर्नमेंट्स थी पंजाब में और केपी में, वहाँ की असम्बलीज़ को थ्रू चीफ मिनिस्टर्स डिज़ोल्व किया, और आइडिया ये था कि अंडर प्रेशर कहीं ना कहीं पे जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाएगी नेशनल लेवल पे इलेक्शन करवाने में। लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हीट अप था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो थी, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, अलायंस है, कोलिशन है डिफरेंट पार्टीज़ का, दे रिफ्यूज़ टू बच, और अल्टीमेटली वहाँ से डिफरेंट स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई जिसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि किसी भी प्रोविंस के अंदर अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो विदिन 90 डेज़ इलेक्शन करवाए जाएंगे। उस पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उससे वो कहीं ना कहीं बैक ट्रैक करती हुई नजर आई। दे स्टार्टेड पुटिंग डिफरेंट एक्सक्यूजेस, सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की गई, फिर इस तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात की गई कि जी अगर आप अभी इलेक्शन करवा देते हैं पंजाब के अंदर, तो फिर जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे अक्टूबर में जाके, तो उसके अंदर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो एक इंट्रूड कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है उस नेशनल असेंबली के इलेक्शन के अंदर, और फिर वो जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। इसी तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर बताया गया कि जी चूँकि हमारे यहाँ प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के लिए कास्ट है, तो वी कांट हैव टू कास्ट, बिकॉज अगर अल्टीमेटली इलेक्शन होते इकट्ठे होते सबके, तो कास्ट कुड हैव बीन सेव्ड, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चूँकि हम पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो ये इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ मेकिंग सर्टन रीजंस एंड सर्टन जस्टिफिकेशंस और एक्सक्यूजेज, ये इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की बात गवर्नमेंट की तरफ से की गई। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इलेक्शन करवाता है, जो उसका काम है, तो उसके हवाले से भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो आफ्टर कंसल्टिंग इट हैज़ फेल्ड टू टेक डिसीजन ऑन कि कब इलेक्शंस होंगे। इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट पीटीआई हैड गॉन फॉर लिटिगेशंस, रेट पिटिशंस की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट्स में कुछ पिटिशंस हुई, और अल्टीमेटली जब ये सुप्रीम कोर्ट पे मैटर गया तो गवर्नमेंट एट दैट टाइम सेंस्ड दैट यू नो बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ लाइकली टू ऑर्डर द फेडरल गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू होल्ड द इलेक्शंस। और हमने देखा कि 5 रुकनी बेंच बना, और इनिशियली जो है वो जो बेंच था 7 रुकनी बेंच था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे स्टेप बाय स्टेप 2 जजेस पे एलिगेशन था, दे आर पार्टी जिन्होंने ये चूँकि सुमोटो नोटिस लिया था, उनकी रिकमेंडेशन पे ये नोटिस लिया गया था, तो उन जजेस को इसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिया। फिर 2 और जजेस आए जिनका इस हवाले से जो है वो बड़ा क्लियर स्टैंड था दैट दे डिड नॉट बिलीव दैट इट वाज अ राइट डिसीजन टू टेक सुमोटो। अतमिन अल्लाह साहब थे, दूसरे जज साहब थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं पे इससे विड्रॉ कर लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अल्टीमेटली जो अब मामला आया, अब इसकी जो डिसीजन सुनाया गया उस वक्त जाके, उस डिसीजन में जो 5 रुकनी बेंच था, उस बेंच ने ये ऑर्डर दिया गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इट इज़ बाउंड टू होल्ड नेशनल असेंबली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शंस विदिन 90 डेज़। लेकिन चूँकि जब इलेक्शन ये डिसीजन आया था 1 मार्च का, तो उस वक्त तक
it was too late to give a kind of schedule for the elections. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ بیئر منیمم جو ایبریشن ہے، جو 90 days کی لمٹ ہے، اس کو کراس کیا جا سکتا ہے، بٹ آفٹر 90 days جو کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے ایز ارلی ایز پاسبل الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ وہ ڈیٹ دیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی. اور ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اٹ گیو 30 April ایز دا ڈیٹ آف الیکشن ان پنجاب اسمبلی. ROs جو ہیں ریٹرننگ آفیسرز، ان کو نامینیٹ کر دیا گیا، اور اٹ واز اسکیجول کی طرف جو ہے وہ موو کیا گیا، اسکیجول دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی 30 April کو الیکشنز ہوں گے. لیکن آبویسلی الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کی، گورنمنٹل باڈیز کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب گورنمنٹل انسٹیٹیوشن سے کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی سیکورٹی کے لیے، منسٹری آف ڈیفینس کو کہا گیا، پولیس کی ڈیمانڈ کی گئی، فائنانس مانگے گئے، 20+ billion روپیز کی ڈیمانڈ کی گئی. تو آن آل دوز فرنٹس تمام سیکورٹی ایجنسیز جو تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں، اور جو فائنانس منسٹری تھی، دے ایکچولی said they are unable to provide support, financial and security support, because of one or the another reason. Ultimately, Election Commission had no option but to again announce کہ it is جو 30 April کی ڈیٹ جو الیکشن کمیشن نے خود دی تھی انڈر سپریم کورٹ آرڈر، اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے انہیں چینج کیا، اور نے کہا جی 8 October کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ اسی ڈیٹ کو ہی ہم جنرل الیکشن بھی جو ہے وہ کروائیں گے. چونکہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن اپیرنٹلی وائلیشن تھی، تو PTI went to the سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن ہے ڈیلے ان دی الیکشن آف پنجاب اینڈ KP، دیٹس اے وائلیشن آف دا سپریم کورٹ آرڈر آف دا 1 March. اور سپریم کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، 5 رکنی بینچ بنا، اور اسی 5 رکنی بینچ کے اندر جو 2 ججز تھے انہوں نے اس حوالے سے اپنی جو ریزرویشنز ہے اس کا اظہار کیا. اور اسی پروسیڈنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہیں جو کہ اکتوبر میں جا کے چیف جسٹس ہو جائیں گے، ان کی طرف سے ایک ڈیسیژن آیا. 3 رکنی بینچ تھا جس میں 2-1 کے اس سے مارجن سے ڈیسیژن آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سوموٹو ڈیسیژنس ہیں جب تک اس کے بارے میں کوئی رولز بن نہیں جاتے تو تمام ایگزسٹنگ پروسیڈنگ جو ہیں وہ سٹاپ کر دی جائیں گی. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وچ ہیڈ اے کلیئر انڈیکیشن دے نیو دیٹ جو 30 April کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اٹ از لائکلی ٹو بی اسٹرک ڈاؤن بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل ہیٹ اپ بڑھایا، انہوں نے ایک چارج شیٹ پریزنٹ کرنا شروع کی اگینسٹ دی ایگزسٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ایز ویل ایز دا ادر لائک مائنڈیڈ ججز ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اسی کانٹیکس میں دیکھا سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے اسپیچز کی گئیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی بہت سی اسٹیٹمنٹ دی گئیں، اور سو مچ سو کہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ لیا گیا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک لا پاس کیا جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو سوموٹو پاور ہے اس کے اوپر کرٹیلمنٹ کی گئی، ان کی ڈسکریشنری پاور کو چیلنج کیا گیا، بینچ بنانے کی جو پاور تھی اس کے حوالے سے کچھ رولز چینج کیے گئے ایک لا کی فارم میں جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا اوور نائٹ. اور اب یہ بل صدر صاحب کے پاس موجود ہے who has yet to sign it into a law. تو ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہمیں نظر آیا اس حوالے سے. میڈیا واز ڈیوائیڈڈ، جوڈیشری کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسی حوالے سے ڈویژنز ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے بھی اور جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے بھی. میڈیا کے اندر لائرز ہمیں نظر آتے ہیں، سپریم کورٹ بار اور پنجاب ہائی کورٹ بار جو ہے وہ PTI کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو الیکشنز کو ان ٹائم کی بات کرتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہ PDM کے موقف کی زیادہ تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. سوسائٹی از ڈیوائیڈیڈ ان دیٹ وے ایز ویل، اسکالرز آر ڈیوائیڈیڈ، پالیٹیشین تو آبویسلی ڈیوائڈ تھے ہی تھے. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر ایک کنفرنٹیشنسٹ ماحول نظر آیا، اور یہ وہ کانفلکٹ تھا جو کہ انٹر انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بھی رہا اور انٹرا انسٹیٹیوشن کانفلکٹ بھی بنا. ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کانفلکٹ نظر آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی کانفلکٹ ہمیں نظر آتا ہے، سوسائٹی کے اندر بھی کانفلکٹ نظر آتا ہے، میڈیا کے اندر ہمیں کانفلکٹس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. تو بنیادی جو ڈیبیٹ ہے ناظرین سپریم کورٹ کے سامنے جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ کیا 90 days کے الیکشن کروانا جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جس کا سپریم کورٹ ڈیسیژن دے چکی ہے 1 March کو، کیا اب الیکشن کو پوسٹ پون کر کے اکتوبر تک لے کے جا کے جو 8 مہینے کا ڈیلے ہے، کیا 6 سے 8 مہینے کا ڈیلے جو ہے، کیا یہ جو ڈیلے ہے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا اتنا ڈیلے کرنا؟ دیٹ واز دا مین کوشچن. اور اگر ڈیلے کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے تو کیا اتنا زیادہ دیر تک کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ دس از اے بگ کوشچن دیٹ واز ان فرنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھا کہ 5 ججز نے جب شروع کیا تو 2 ججز نے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیا. ان میں سے ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ اس صورت میں اس بینچ کا حصہ بنیں گے جب ایک فل کورٹ ریفرنس ہوگا.
گورنمنٹ کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹ دیا گیا وہ یہی تھا دیٹ دس بینچ از سم تھنگ جس کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، جس میں انیشلی 2 ججز جنہوں نے یہ میٹر ریفر کیا تھا ایز اے پارٹ آف سو موٹو، ان کے علاوہ باقی 15 ججز جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اس ریکویسٹ کو بار بار ریجیکٹ کیا گیا. ہم نے کہا کہ کیبنٹ نے پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی، کیبنٹ نے اپنے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، اور ان تمام میٹنگز کے اندر جو ہے وہ اس بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. ڈسپائٹ آل آف اٹ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا آج ڈسیزن آیا، کل ورڈکٹ ریزرو ہوئی، آج ان کا ڈسیزن آیا، اور اس میں انہوں نے الیکشن کو کہا کہ وہ 90 ڈیز کے اندر پابند ہیں، جو 1 مارچ کا ڈسیزن تھا، اور ساتھ ہی کہا کہ جو الیکشن ڈیلے کیا گیا اکتوبر کو وہ مئی کے اندر ہونا چاہیے. تو آلموسٹ 14 ڈیز کا جو پچھلے الیکشن اسکیجول تھا الیکشن کمیشن کا 30 اپریل کا، اس کو 14 ڈیز کے لیے ڈیلے کیا گیا. اب ناظرین اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا امپیکٹ اور کنسیکوینسز کیا ہوں گے. ناظرین اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بہت سارے کنسیکوینسز ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامک بھی ہیں. آبویس سی بات ہے گورنمنٹ ہیز بین ان ریجیکٹنگ موڈ. ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نظر نہیں آئی، بٹ ہم نے پریس کانفرنسز دیکھیں، اور اٹ از لائکلی کہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس کے اندر بھی سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن کیا گورنمنٹ از ان اے موڈ کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ مایوسی کا اظہار کرنا اور بات ہے، ڈس ایگریمنٹ اور ہے، کرٹیسزم اور ہے، لیکن کیا اس پہ عمل کرے گی نہیں کرے گی؟ تو کانسیکوینسز ڈپینڈ کریں گے ہاؤ گورنمنٹ بیہیوز آفٹر ورڈس. دیر آر آلریڈی رپورٹس کہ الیکشن کمیشن بھی شاید اس ڈیسیژن کو چیلنج کرے، اس کو ریویو کے حوالے سے جائے. گورنمنٹ کین گو فار اے ریویو ایز ویل. لیکن اصل کوسچن ریویو کا نہیں ہے، اصل کوسچن یہ ہے کہ کیا اس سے اگر گورنمنٹ عمل نہیں کرتی تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ان اے ورسٹ کیس سیناریو ہم نے دیکھا کہ اس ڈیسیژن میں کہا گیا کہ بائی 10 اپریل گورنمنٹ ول پرووائڈ فنڈنگ، اور جو الیکشن کمیشن ہے اگر اس کو ریکوائرڈ سیکورٹی مہیا نہیں کی جاتی بائی اینی منسٹری، تو الیکشن کمیشن کو کہا گیا دیٹ اٹ شوڈ اپروچ دا سپریم کورٹ on those matters, financial and security matters, and then Supreme Court will issue its own decision on those refusals by the federal government. آسان لفظوں میں کہیں نہ کہیں پہ contempt of court کی proceeding بھی شروع ہو سکتی ہیں against the chief executive of the province as well as the federal government. تو آلریڈی ناظرین پاکستان کی ہسٹری میں ریسنٹ پاس میں 2 پرائم منسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان ڈسمس کر چکی ہے 2 پرائم منسٹرز کو. ایک کو کانٹمپٹ آف نوٹس میں یوسف زئی گیلانی صاحب کو، اور دوسرا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا انڈر آرٹیکل 62-63. تو کیا یہ شہباز شریف صاحب کی 3rd پرائم منسٹرشپ ہوگی جو کہ ریموو کی جائے گی دیٹ انڈر کنٹمپٹ آف کورٹ؟ لیٹس وی ہیو ٹو سی. بٹ ناظرین اسی کیس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران اس سے پہلے اور اب بھی اٹ از کلیئرلی نون کہ جو پی ڈی ایم ہے اٹ از ان نو موڈ ٹو ہولڈ الیکشن ان پنجاب. اس کی وجہ آبویسلی ایڈمنسٹریٹو ریزنز بھی ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ آن دیٹ، سیکورٹی ریزنز بھی ہیں، بٹ دا ریئل ریزن وائی پی ڈی ایم از ریلیکٹنٹ از اٹس پولیٹیکل ریزنس. پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اٹ از وے ٹو پاپولر ان پنجاب، اینڈ الیکشنز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ول کلیئرلی گیو میجورٹی ٹو دی عمران خان's پی ٹی آئی. اور اس کے پیچھے بہت سی وجہ ہیں. اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی ایک وجہ ہے، لیکن دوسری بڑی وجہ وہ پی ڈی ایم کی طرف سے پچھلے 1 سال میں جو مشکل فیصلے کیے گئے، جو آئی ایم ایف کو اپروچ کرنے کے والے سے جو ٹیکسز بڑھائے گئے، جو اور طرح کی ڈیولپمنٹ کی گئی، انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا، تو کہیں نہ کہیں پہ جو سگنیفیکنٹلی مور دین 40% جو پاکستان کے اندر اس وقت انفلیشن چل رہی ہے شارٹ ٹرم میں، اس انفلیشن کا جو 1965 کے بعد ہائیسٹ ایور انفلیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اٹ از ہیونگ اے ویری ویری بیڈ پبلک امیج ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. اینڈ پنجاب کے الیکشن لوز کرنے کا مطلب ہے دیٹ اینی نیو گورنمنٹ ایون اف اٹ بیکمز فرام پی ڈی ایم ان فیوچر دیٹ گورنمنٹ ول ناٹ بی سو پاورفل گورنمنٹ، بیکاز 18th امendment کے بعد صوبائی جو گورنمنٹ ہے اس کی پاورز دے ریئلی میٹر اے لاٹ. تو ان دیٹ کیس پی ڈی ایم کی ریلیکٹنسی اٹ میک سینس، پولیٹیکلی اٹ میک سینس، ایڈمنسٹریٹولی اٹ میک سینس، بٹ کیا یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی جسٹیفائڈ ہے؟ دس از اے کوسچن دیٹ پی ڈی ایم از انولنگ ٹو لسن، اینڈ دے آر ویری persistent on this point that this is administratively not possible to go for elections, and it is a decision of the election commission and not the court. اور وہ کہیں نہ کہیں پہ اسے breach of institutional جو autonomy ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن ناظرین اسی کا ایک لیگل اسپیکٹ بھی ہے. ہم نے اس پروسیڈنگ کے دوران دیکھا، اس سے پہلے بھی چیزیں موجود تھیں، بٹ اس پروسیڈنگ کے دوران ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی دیٹ کورٹ ہمیں ڈیوائڈ ہوتی ہوئی نظر آئی، اور کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پارٹیزن ہوتی نظر آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایسے لگ رہا ہے ناظرین کہ 1990s کی پالیٹکس ریپیٹ ہو رہی ہے، جب اس وقت بھی سجاد علی شاہ صاحب کے کیس میں جو پی ایم ایل این ہے اٹ ہیز بین ان کانفلکٹ ود دی جوڈیشری، اور اس کانفلکٹ میں کہیں نہ کہیں میں ہمیں پی ایم ایل این کی وکٹری نظر آتی ہے. کیا اس ٹائم بھی ایسا ہوگا؟ اس ٹائم شاید پی ٹی آئی اتنی پاپولر ہے، پاپولر ووٹ اتنا زیادہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کا اسٹینڈ کرنا بیہائنڈ
دی ایگزسٹنگ چیف جسٹس اینڈ ہز لائک مائنڈیڈ ججز، وہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اور ڈفرینٹ پوائنٹ ہے. لیکن ہمیں کورٹ پھر ڈیوائڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آلو ایگزسٹنگ چیف جسٹس کی ریمیننگ ٹرم کچھ 3-4 مہینے ہے، لیکن اسٹل وہ 3-4 مہینوں سے پہلے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. ون آف دا ورسٹ پاسبلٹی از کہ جو گورنمنٹ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس بھجوا دے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اینڈ دیٹ کوڈ بی دی ورسٹ کیس سیناریو جو جوڈیشری کی ڈویژن کے اندر اور ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. لیکن ناظرین، اس ساری ڈیبیٹ میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ رہی ہے، روپی ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. کیا پاکستان کی اکانومی اس سارے کرائسس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ آبویسلی ناٹ. وی آر ان اے ورسٹ کیس سیناریو. وی ہیو لٹل ٹو لوز، بٹ وٹ ایور وی ہیو ٹو لوز وی ول لوز if گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی دے فیل ٹو ریچ اے پولیٹیکل کنسنسس آن الیکشنز، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر چکی ہے، اور اسی انٹرفیئرنس کو ابھی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں نہیں ہیں، بٹ دے کین فردر لیڈ ٹو پوائنٹ آف نو ریٹرن. ناظرین، چونکہ انوائرمنٹ اتنا چارج ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی بھی تھوڑا سا اپنے اسٹانس سے بچ کرے گی، اٹ ول ہیو ٹو پے دا پولیٹیکل کاسٹ. پی ڈی ایم آلریڈی پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہی ہے فار ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز آن اکانومی وین دے جوائن دا گورنمنٹ. پی ٹی آئی it thinks that it has a popular support on its side, therefore it does not feel compelled to budge before its demand of the elections to be held in time in Punjab. تو کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز ہونے کے چانسز کم ہیں، لیکن کم چانسز ہوں گے تو اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اکانومی پہ ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اسٹیبلشمنٹ. پاکستان از کولیپسنگ. ہمارے انسٹیٹیوشنز ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. جوڈیشری از ڈیوائڈیڈ، کلیئرلی اوپنلی ڈیوائڈیڈ. Parliament is almost defunct. It's not Parliament of Pakistan. It is the PDM of Pakistan that has representation in the Parliament, especially the National Assembly. Political parties divided hai, judiciary divided hai, media is sharply divided. In this case, the only institution that had mattered in Pakistan in the past is the military establishment. But kya military establishment, after having experienced 2 confrontations in the last 5 years, one with the PMLN and second with the PTI and historically with the People's Party, can it have the will, does it have the will and the capacity, and most importantly, should it play a role in bringing political compromise between the parties, and can we believe that political parties trust the establishment? I don't think so. Ruling party or the opposition party trust the military establishment as much as they used to, or at least one of them used to, in the past politics of Pakistan. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر رول پلے کرے گی بھی، اٹ ول ناٹ بی اے سافٹ رول، اٹ ہیز ٹو بی اے ہارڈ رول. اینڈ دیٹس وائی دیر ہیو بین رومرز اینڈ اسٹیٹمنٹ ایون بائی دا فارمر منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو دیٹ because of this Supreme Court decision, it might lead to emergency, or in a worst case scenario, the martial law in Pakistan. God forbid if that happens, then obviously the already ailing Pakistan, the fractured Pakistan, is likely to get more fractured, and it is likely that Pakistan might enter into a situation that could lead us to another civil war, or if not a civil war, a total anarchic conditions in Pakistan. Even this crisis, there is no doubt that since 1971, this is the most serious time in terms of Pakistan's territorial integrity, in terms of Pakistan's survival as a state, in terms of Pakistan's national unity. یہ ایک ایکسٹریم سیناریو ہے، اور انفارچونیٹلی دیر از ناٹ اے سنگل انسٹیٹیوشن ان پاکستان ایٹ پریزنٹ وچ ہیز دا کیپیسٹی، ول اینڈ دی کائنڈ آف capital at its disposal to bring down political temperature or establish a relative political ease at this point of time. Let's hope, Nazreen, that there is a political maturity on both sides of the aisle. دونوں سائڈ پہ کہیں نہ کہیں پہ پولیٹیکل میچورٹی ہے، اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ ریلائز کریں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز امپورٹنٹ ہیں. کانسٹیٹیوشن از دا اونلی ڈاکومنٹ دیٹ کین ایکٹ ایز ڈاکومنٹ آن دا بیس آف وچ compromise could be made. And that's where I think the salvation of all the parties is there. People are important, but people's collective will is written in the constitution. Constitution جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے ناظرین، وہ ایک جنرل کنسنسس ڈیولپ کرتا ہے بٹوین انسٹیٹیوشنز اینڈ پیپل. اف constitution is not followed because of the political reasons, کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر یہ ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ بن جائے گا. اور اسی بنیاد پہ ہمیشہ مارشل لاز لگے پاکستان میں دیٹ constitution is not the end, it's a means to an end. اب بھی پولیٹیکل گورنمنٹس اگر اسی بنیاد پہ ڈیسیژنس کریں گی تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر ڈس آرڈر، یونٹی، وہ تھریٹ ضرور کریٹ کرے گی. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی.
Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Thank you so much.